बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद लुत्फ़ व करम कि उसने हमें अपने कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और इस मुबारक सिलसिला की आज की कड़ी कुरान मजीद और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, यानी कुरान मजीद और अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करना, ये आज का हमारा मौजू है। इस हवाले से ये बात हमें अपने ज़हनों में रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तख़लीक़ फ़रमाया और जो कुछ भी दिया उसी ने दिया, और हम दुनिया में इसलिए आए हैं कि दुनिया में अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी करनी है। और दुनिया में इतनी तैयारी करनी है कि हम यहाँ से जब रवाना हूँ तो जन्नत में हमें दाखिला मिले। तो दुनिया में अल्लाह ताला की रज़ा को पाने के लिए और अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए, जहाँ अल्लाह ताला की इबादत तो बंदगी है और बहुत से अमाले हसना हैं, अच्छे अमाल हैं, उन अमाले हसना में से एक बहुत बड़ा अमल कि अपने माल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में ख़र्च करना, उसकी रज़ा में ख़र्च करना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कितनी आयात बैयनात इस मौजू पे उतारी और हमें तरगीब दी कि अपने मालों को मेरे रास्ते में ख़र्च करो, मेरे बंदों पे ख़र्च करो, मेरे दीन पे ख़र्च करो। आका अलैहिस्सलाम ने अपने अमल मुबारक से भी इसकी तरगीब दी, और इसके साथ साथ फिर सहाबा इकराम और पूरी उम्मत इस अमल को किए जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पर, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुताहरा पर अमल करते हुए और अपने असलाफ़ की सुन्नत और तरीक़ पर अमल करते हुए, इस हवाले से आज हम कुरान मजीद में देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अपने रास्ते में ख़र्च करने के वाले से किन किन एंगल से हमें तरगीब दी और हमें रहनुमाई फ़राहम की। सबसे पहली आया मुबारका जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरा बाक़रा की आया मुबारका। और सूरा बाक़रा का आगाज़ मुत्तकीन से किया कि 5 खूबियाँ होती हैं मुत्तकीन की, और जिनको कुरान मजीद जो है वो हदायत देता है, हुदल लिल मुत्तकीन। और सबसे पहले फरमाया कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, दूसरा नमाज को कायम करते हैं, और तीसरी खूबी मुत्तकीन की बयान फरमाई कि वो जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है वो अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और आगे फिर वो कुरान मजीद पर ईमान लाते हैं, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले किताबें नाजिल की गई उन पर भी वो ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये 5 खूबियाँ बयान हुई, ईमान बिल ग़ैब, दूसरा नमाज का क़याम, और हमारे रास्ते में ख़र्च करना जो हमने तुम्हें अता किया है, और अगली 2 खूबियाँ, 5 खूबियाँ बयान फरमाई। और इतना बयान करके फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया यही वो खुश नसीब हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पा रहे हैं, और यही फौज़ो फलाह और कामयाबी पाने वाले। तो गोया दुनिया में हम जिस मिशन पे आए हैं कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस से कामयाबी लेनी, फौज़ो फलाह का ताज अपने सरों पे सजाना, तो उसके लिए 5 खूबियाँ बयान हुई सूरा बाक़रा में। और उनमें से एक खूबी ये है कि जो खुश नसीब चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में पहुँचें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादा के मुताबिक वो कामयाब हों और फौज़ो फलाह और कामयाबी उनका इस्तकबाल करे, और फौज़ो फलाह और कामयाबी का ताज उनके सर पे सजाया जाए, तो उनके लिए लाजिम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको अमवाल दिए हैं, जो रिज़्क़ दिया, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में ख़र्च करें उसकी रज़ा में। इसके बाद दूसरा मकाम कुरान मजीद में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू
अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याती यौमुन ला बैयुन फ़ीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअतुन वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ये सूरह बकरा की आया बरका नंबर 254 है। इसमें फरमाया कि ए ईमान वालो, खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि वो दिन आ जाए क़यामत का कि ला बैयुन फ़ीहि, कि जिसमें कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं, वला खुल्लतुन, और ना कोई दोस्ती काम आएगी विदिन ब्रैकेट्स काफिरों के लिए, वला शफ़ाअतुन, और यानी कोई सिफारिश काम नहीं आएगी काफिरों के लिए। और आगे मजमून को वादे कर दिया, फरमाया वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, फरमाया काफिर ही जालिम हैं। तो गोया इस आया मुबारका में भी तरगीब दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि उस दिन के आने से पहले खर्च कर लो, जिस दिन फिर खर्च करना नहीं होगा। क्योंकि एक बंदे मोमिन का या एक इंसान के जब दम मुसाफिर होता है, रूह परवाज करती, उसके बाद तो सारा उसका माल दुनिया में रह जाता। वो माल जो जिसको खर्च करके उसने अपनी आखिरत को कमाना था, अपनी आखिरत को हासिल करना था, वो दुनिया में छोड़ के मर गया, तो जाहिर है उसके बाद तो फिर वो माल जो दुनिया में रह गया उसने काम नहीं आना। इसके बाद फिर तीसरा मकाम ये सूरह बकरा का 267 नंबर आया मुबारका, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफिकू मिन तय्यबाति मा कसबतुम, कि जो तुमने माल कमाया उसमें से तय्यब पाक माल जो है उसको तुम खर्च करो। व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और ज़मीन में से जो हमने तुम्हारे लिए निकाला उसको भी खर्च करो। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु, और उसमें से जो घटिया माल है उसका इरादा ना करो। तुनफिकूना, जो उसमें से जो तुम खर्च करते हो, वलस्तुम बिआखिज़ीहि, और तुम भी उसको लेने वाले नहीं हो, ऐसा घटिया माल, इल्ला अन तुग़मिदू फ़ी, कि अगर तुम्हें कहा जाए कि ले लो तो तुम आंखें चुरा कर चश्म पोशी कर उसके पास से गुजर जाओगे। ऐसा घटिया माल अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च ना करो, बल्कि अल्लाह ताला के रास्ते में अच्छा माल खर्च करो। वालम, और तुम जान लो, अन्नल्लाह गनियुन हमीद, बेशक अल्लाह ताला बड़ा गनी है, बड़ा बेनियाज है और बड़ी तारीफों वाला है। और इसमें है ओवरऑल हमारी जो एक एडिक्शन है, हमारी जो हैबिट है, एक ओवरऑल हमारी सोशियो प्रॉब्लम है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करने लगते हैं, तो फिर जो सबसे घटिया किसी काम की कोई चीज़ नहीं उसको उठा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में दे देते हैं। और हमें अपनी इस आदत को, इस कभी आदत को, इस बुरी आदत को बदलना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम हरगिज़ उस वक़्त तक नेकी नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ मेरे रास्ते में खर्च नहीं कर देते। अल्लाह ताला के पैगम्बरों ने जब भी उनको कहा गया खर्च करो, तो उन्होंने सबसे महबूब, कीमती और प्यारी चीज़ अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में पेश की। फिर अगली एक आया मुबारका सूरह बकरा की, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार, कि वो लोग जो खर्च करते अपने मालों को रात को भी और दिन को भी, सिरन छुपा कर, व अलानियतन और अलेलान, लोगों की तरगीब के लिए, फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके लिए अजर उनके रब के पास है। और एक ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसे लोगों से वादा, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन पर कोई खौफ नहीं होगा और उन पर कोई गम नहीं होगा। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रास्ते में खर्च करना, रात को दिन को छुपा कर, अलेलान, इन सारी यानी खूबियों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करना। फरमाया एक तो ये है कि अजर कितना हमने देना है, फरमाया वो हम अजर देंगे कि उस बंदे का खर्च करने में हमारे रास्ते में कितना इखलास था, कितनी मोहब्बत थी, उस पर फैसला होगा कितना अजर है। लेकिन एक बात ऐलान करते हैं कि जो हमारे रास्ते में दिन को खर्च करते हैं, रातों को खर्च करते हैं, छुपा के खर्च करते हैं, ऐलान खर्च करते हैं हमारे रास्ते में हमारी रज़ा के लिए, फरमाया उनके साथ हमारा वादा, वो दुनिया में रहें, कब्र में आए, हशर में आए, उन पर कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। कितना बड़ा इनाम, कितना बड़ा फजल, कितनी बड़ी मेहरबानी और शफकत
اللہ رب العزت کی کہ جو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر کتنا بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ آل عمران میں فرمایا الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچائی کے پیکر، سچ بولنے والے، والقانتین، اور تابعدار عاجز بندے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے پچھلے پہر سحری کے وقت اپنے گناہوں کی میری بارگاہ سے معافی اور بخشش مانگنے والے۔ اور اس میں بھی فرمایا والمنفقین، کہ اپنے محبوب بندوں کی صفات جو بیان فرمائیں کہ میرے محبوب بندے کون سے ہیں، فرمایا وہ جو صبر کرنے والے ہیں، میرے راستے میں مصیبتیں آتی ہیں، دکھ اور غم آتے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ صادقین، اور وہ سچے ہیں، میرے اولیاء، میرے محبوبین، میرے مقربین۔ اور فرمایا پھر والقانتین، اور میرے تابعدار عاجز بندے، میرے حضور سراپا ادب مان کے رہنے والے، اور میرے احکامات کو بصد عجز و انکساری ان کو فالو کرنے والے۔ اور فرمایا کہ خرچ کرنے والمنفقین، اور آگے پھر رات کے پچھلے پیر اٹھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ فرمایا ہمارے تو بندے ان خوبیوں کے حاملین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 تھی۔ آگے پھر فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، ہمارے وہ بندے جو خرچ کرتے ہیں السراء فراخی میں، والضراء اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ ایسی صفات کے حاملین نیکوکاروں سے محبت فرماتا۔ یہ نیکوکار ہیں، نیکوکار ہیں، اور نیکوکاری میں وہ فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا جن میں یہ خوبیاں ہیں وہ محسنین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کے ساتھ محبت فرماتا ہے، محبوب رکھتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 134 نمبر۔ اس کے بعد پھر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا کہ ہمارے وہ بندے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جن کو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک ہم المؤمنون حقا، فرمایا یہی مومن حقا ہیں، سچے مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ لا لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں، مرتبے ہیں، شانیں ہیں عند رب، ان کے رب کے پاس۔ اور ایک فرمایا وَمَغْفِرَةٌ اور بخشش کی نعمت ہے، وَرِزْقٌ کریم اور ایسے خوش نصیبوں کے لیے رزق کریم ہے۔ سورہ الانفال 8 نمبر سورہ مبارکہ اور اس کی آیت نمبر 3 اور 4۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انفاق کے باب میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِرْبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، کافروں اور دشمنوں کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے، مستطعتم، جہاں تک ہو سکے تم تیاری کر کے رکھو، اپنے ہتھیار، اپنے آلات جنگ میں کے حوالے سے قوت مہیا کر رکھو، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی کھیپ بھی اس دفاعی تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، اور اس کے سوا دوسروں کو بھی جن کے چھپی دشمنی کو تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے نا انصافی نہ کی جائے گی۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیں فرمایا اپنے دشمن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے جتنی ہمت اور طاقت ہے تیاری کر کے رکھو، جس طرح کا جدید ترین اسلحہ ہے تیار کر کے رکھو، اور اس
تیاری میں جو تم خرچ کرو گے، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا پورا ریوارڈ اور بدل عطا فرمائے گا اور تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ ہے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا اور نہ یہ کہ وہ مجاہدین تھوڑا خرچ کرتے ہیں اور نہ بڑا، اور نہ ہی کسی میدان کو راہ خدا میں طے کرتے ہیں، مگر ان کے لیے سب کچھ سفر میں جو کچھ ہوا لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں اس عمل پر بہتر جزا عطا فرمائے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، یا راہ خدا میں جو سفر، جو وادی بھی آپ طے کرتے ہیں سفر کرتے ہوئے، فرمایا وہ لکھ لیا جاتا، وہ لکھ لیا جاتا، وہ لکھ لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بہتر اجر عطا فرمائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ما کانوا یعملون، سورہ توبہ 9 نمبر سورہ مبارکہ اور اس کی آیہ مبارکہ نمبر 121 ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا یہ سورہ الحج ہے 22 نمبر، اس کی آیہ مبارکہ نمبر 35 ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم رکھنے والے اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ القصص میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ برائی ہوئی ساتھ ہی نیکی کرتے ہیں تاکہ ہماری برائی جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے، اور اس عطا میں سے جو ہم نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح آگے پھر اہل ایمان کی خوبیاں بیان فرمائی کہ ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں، اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سورہ السجدہ میں یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ شورى 42 نمبر سورہ مبارکہ اور آیہ مبارکہ میں 38 فرمایا کہ اہل ایمان جو ہمارے ہیں، جو لوگ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ان کا فیصلہ باہمی یعنی آپس میں مشورے سے ہوتا ہے، مرضی کرنے والے نہیں ہوتے کہ ایک مرضی اپنی چلا لے، اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے خرچ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ الحدید میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس مال و دولت میں خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب اور امین بنایا۔ اپنا اندازہ کریں کہ جو مال اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے تو اس نے اس مال میں ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، جعلکم مستخلفین فی، فرمایا کہ اس میں سے تم خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، اور جو ان میں سے خرچ کرنے والے مومن ہیں اللہ رب العزت ان کو اجر کبیر عطا فرمائے گا۔ سورہ الحدید 57 نمبر سورہ مبارکہ اور آیہ مبارکہ نمبر 7 ہے، اور اس کے ساتھ اور اس طرح سورہ الحدید میں آگے فرمایا اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا آسمان و زمین کی تو ساری میراث اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ الحدید 57 نمبر سورہ مبارکہ آیہ مبارکہ نمبر 10، اور میں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے، تم فقط اس کے مالک اور نائب ہو۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور حق کے لیے قتال کیا، وہ اور تم برابر نہیں ہو سکتے، وہ ان لوگوں سے درجہ میں بہت بلند ہیں جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا ان کے مقابلے میں وہ قتال کیا، مگر اللہ نے اس نے آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرما دیا، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سے خوب آگاہ ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ اس وقت جو خرچ کیا
تو فرمایا بعد میں خرچ کرنے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے، جیسے ہجرت کرنے والے اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں فرمایا جلدی کرو، یا ایھا الذین آمنوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ فرمایا کل عبادی الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ وینفقون مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو فرما دو کہ جو ایمان لائے نماز کو قائم کرتے ہیں تو وہ خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، چھپا چھپا کر اور ظاہر کر کے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ سورہ المنافقون میں یہ بات کی۔ اس کے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا جب اس کی رضا کے لیے اس کے بندے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب یہ دیکھ لیں، فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایمان اور اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ بھی ملے، صرف اسے شبنم ہی مل جائے جو رات کو پھوار کی طرح، تو فرمایا یہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو خوب دیکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو کتنے محبوب ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ یہ چیپٹر اور یہ مضمون اتنا بڑا چیپٹر ہے۔ فرمایا اس کے بعد فرمایا خیرات کرنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ فرمایا کہ جب تم خرچ کرنے لگتے ہو تو شیطان تمہیں ڈراتا ہے۔ سورہ باقرہ آیت نمبر نمبر 267 ہے یہ۔ فرمایا کہ یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقر سے، تنگی سے ڈراتا ہے کہ یہ مال نکل گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جب تم خرچ کریں تو پھر مال کیسے؟ فرمایا وہ گھس جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے تمہیں، ڈراتا ہے اس سے کہ نہ خرچ کر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور جب تم رک جاتے ہو تو پھر وہ کیا کرتا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ اور فرمایا کہ اے میرے بندو اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، کہ اللہ تعالیٰ تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے، میں اپنی طرف سے، وَفَضْلًا، اور فضل کا وعدہ کرتا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو تو اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اپنے پاس سے تمہیں فضل کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا اور بڑا جاننے والا۔ اگر اس آیت مبارکہ پر ہم غور کریں کہ شیطان ہمیں خرچ نہیں کرنے دیتا راہ خدا میں، اور جب ہمیں وہ روک لیتا نہیں خرچ کرنا، تو پھر وہی مال وہ کہتا ہے آؤ برائی پر، بدی پر، بے حیائی پر خرچ کرو، کیونکہ مال نے تو خرچ ہونا ہی ہونا۔ اس مقام پر ہمیں شیطان سے جان چھڑا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں خود کو پیش کرنا چاہیے، اور اس کے بدلے میں فرمایا جب تم میرے راستے میں خرچ کرو گے اس کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف فرماؤں گا، بخشش عطا کروں گا، اور تمہیں فضل اپنا عطا کروں گا۔ کیونکہ ایک بات تو یہ واضح ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا ان کو پھر اس مالک نے کبھی کمی نہیں آنے دی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی 2 اشخاص کو تلاش کیا لیکن مجھے نہیں ملے، 2 آدمیوں کو، ایک وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اس نے اپنے ظلم کا خمیازہ نہ بھگتا ہو، اور دوسرا فرمایا جس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو، تنگ دست ہو گیا، میں ساری زندگی میں نے تلاش کیا، ایسے آدمی نہیں ملے۔ بلکہ جنہوں اللہ رب العزت کے راستے میں اس کی رضا کے لیے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کرم عطا کیا، اتنا فضل عطا کیا کہ ان کی پھر نسلیں کھاتی رہیں اور ان کے نام پہ مخلوق خدا کھاتی رہی، لیکن ان کی نسبت کا رزق ختم نہ ہوا۔ اپنے راستے میں
خرچ کرنے کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس طرح جیسے ایک دانہ زمین میں دبایا جائے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ اس سے 7 بالیاں 7 سٹے نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئات حبہ، اور ہر سٹے میں 100 دانہ، یعنی ایک دانہ تم زمین میں دباتے ہو اس کو 700 میں کون بدلتا؟ فرمایا میں بدلتا ہوں۔ تو گویا میرے راستے میں خرچ کرنا اس طرح ہے۔ دنیا میں تو لوگ ڈبل کرنے پہ کوئی دھوکہ فریب دینے والا آ جائے تو اس پر لٹو ہو جاتے ہیں، مار مٹتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا جس کا وعدہ حق ہے، جس کا وعدہ سچ ہے، وہ اپنے وعدے خلاف ورزی نہیں فرماتا، وہ فرماتا ہے تم ایک خرچ کرو میں 700 گنا تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اگلے دن ہم گئے ہوئے تھے، گندم دیکھ رہے تھے، تو وہ گندم پتلی تھی جب کاشت ہوئی، تو اب یعنی وہ اتنی کرڈ ہو گئی ہے، اتنی کنجسٹڈ ہو گئی ہے، تو ہم دے دے کے حیران ہو رہے تھے۔ اور یہ آیا مبارکہ ہمیں اس وقت یاد آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا تم ایک دانہ زمین میں دباتے ہو تو اسے ہم 7 بالیاں نکالتے ہیں، 7 سٹے۔ تو میں نے کہا کہ ذرا چیک کرو، تو وہ 7 سے بھی کئی زیادہ، ایک ہی دانے سے 7 سے بھی زیادہ بالیاں اس پہ ادھر نکلی ہوئی تھیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ترغیب دی، ہمیں سمجھایا کہ انسان بنو، ہمارے راستے میں خرچ کرو، جب ہمارے راستے میں خرچ کرو گے پھر کوئی کمی ہم تمہیں نہیں آنے دیں گے۔ خیرات سے رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، سورہ بقرہ 245 نمبر آیا مبارکہ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی اور کشادگی کرتا، اور تم کو اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ تو جب جانا ہے سارا کچھ ادھر رہ جانا، تو بہتر ہے، عقل مند وہ شخص ہے جو 2 ہاتھ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا اور اپنا یہ توشہ آخرت کی طرف منتقل کرتا، آخرت کے لیے اپنی ساری دولت کو منتقل کرتا، تاکہ جب میں مرنے کے بعد کے سفر پر روانہ ہوں تو میرے پاس کثیر زادیرہ وہاں پر موجود ہوں۔ صرف یہی مثال جو 7 سنابلہ اسی باب میں آئی۔ پھر فرمایا قل، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک میرا رب جو ہے وہ رزق میں وسعت عطا فرماتے جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور وہ اس کے لیے تنگی بھی کرتا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے، جو کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا، یخلفہ وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا۔ سورہ سبا 34 نمبر سورہ مبارکہ اور آیا مبارکہ نمبر 39۔ اس نے پھر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ كَبِيرٌ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدل میں اس کو اجر کریم عطا فرمائے گا۔ صدقہ و خیرات غم اور حزن سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے نہ احسان جتلاتے اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ 262 نمبر آیا مبارکہ۔ فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس طرح خیرات کرنا ہمیشہ نفع بخش تجارت ہے۔ فرمایا کہ یرجون تجارت لن تبورا، فرمایا جو ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں چھپا چھپا کر، علانیہ طور پر، تو اندر آرزو رکھتے ہیں کہ ہم یہ وہ تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں، کوئی خسارہ نہیں۔ سورہ فاطر 35 نمبر سورہ مبارکہ اور آیہ مبارکہ نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر کے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو،
فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکی کے کام کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتا۔ سورہ باقرہ آیہ مبارکہ نمبر 195۔ پھر فرمایا آخرت کی کو نظر انداز کر کے دنیا میں خرچ کرنے کی مثال تباہی ہے۔ جس نے آخرت کو یعنی غفلت میں خود کو ڈالی آخرت کے والے سے، اور اپنی ساری توانائیاں دنیا پر خرچ کر دیں، تو فرمایا ایسے لوگ جو ہیں وَمَا أَظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادتی نہیں کی، وَلَٰكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرو، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، میں ہرگز تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران اور آیہ نمبر 92۔ اس فرمایا اپنی ضرورت سے زیادہ چیز کو اللہ کے راستے میں دینے کا حکم۔ فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو کیا خرچ کرو، فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل فرما دی العفو، جو تمہیں ضرورت سے بچ جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ جو خرچ کریں گے ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ پوشیدہ اور اعلانیہ خیرات کی ترغیب اللہ رب العزت نے دی۔ اسی طرح دکھاوے کی خیرات بربادی کا باعث ہے۔ اس طرح ضرورت مند اور قناعت کرنے والے کی پہچان کر کے مدد کرنے کا حکم ہے، اور صدقات کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بغیر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ کہیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ خیرات دینے کے بعد احسان نہ جتلانے کا حکم، اور پھر سائل کی عزت نفس کا خیال رکھنے کا بھی حکم ساتھ اللہ رب العزت نے دیا۔ غریب کی خیرات کا مذاق نہ اڑانے کا حکم، اور کمزور ناتوان لوگ وجوب انفاق کے حکم سے مستثنیٰ ہیں، اور مستحقین کو بھوک میں کھانا کھلانا اللہ اور اس کے رسول کو بڑا مقبول اور محبوب ہے۔ اس پر بڑی آیات اس میں اور پیغام آیا۔ مساکین کو فراہم کیے جانے والے کھانے کا معیار بھی جس طرح خود کھاتے ہو اسی طرح کا کھانا غریب اور مسکینوں کو بھی دو، ضرورت مندوں کو خود پر ترجیح دینا، اور صدقات کی تقسیم پر منافقین کی تانہ زنی، کہ جب آپ خرچ کریں گے منافقین تانہ زنی کریں گے، حوصلہ شکنی کریں گے، لیکن اہل ایمان تم نے خرچ کرنے پر ثابت قدم رہنا، اور خرچ میں اعتدال اختیار کرو، یعنی نہ تنگی کرو نہ اسراف کرو، درمیانی راستہ اختیار کرو، اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو۔ کھیتوں اور مویشیوں میں بتوں کے نام کا حصہ مقرر کرنا حرام ہے، اور اس کے ساتھ خیرات اور اعمال صالحہ بطور صدقہ جاریہ ہیں۔ جائز مراد پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ کی نظر پوری کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے باب میں آتا۔ اور اس حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خرچ کرنے میں پوری کائنات انسانی میں ایسا سخی کسی ماں نے جنا نہیں، اور ایسا اللہ کا بندہ زمین پہ اترا نہیں۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خرچ کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک شروع ہوتا تو میرے آقا، میرے پیارے مصطفیٰ، میرے سرتاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا معجزن دریا بن جاتے، اور آپ کے در اقدس سے کوئی سائل خالی نہیں گیا، اگر نہیں تو ہدار لے کر بھی سائل کی ضرورت کو پورا کرتے، اور کسی سائل کو اپنے در سے خالی نہیں جانے دیا۔ اور پھر یہ عمل ایسا ہے کہ عبادت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں مقبول بناتی ہے، محبوب بناتی ہے، ذکر بھی مقبول اور محبوب بناتا، خدمت دین بھی مقبول اور محبوب بناتی۔ بہت سارے کام ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں مقبول اور محبوب بناتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اقدس میں، لیکن خرچ کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو جتنی محبوبیت اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں خرچ کرنا عطا کرتا، شاید ہی کوئی عمل اس کا مقابلہ کر سکے۔ اور یہ واحد مثال ہے پشتہ عشق مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوۃ الاسرہ کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں لے آئے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لے آئے، تن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، اور ایک ٹاٹ اور بوریے کے لباس سے ستر ڈانپا، اور کانٹے ببول کے درخت کے یہ کیکر اس طرح کے کانٹوں سے اپنے آگے سیا ہوا ہے۔ اور یہ اس حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا اللہ کے محبوب نے اپنے اس غلام کی اس حالت کو دیکھا، سامان کو دیکھا،
सामान ही बता रहा था कि क्या कुछ घर से ले आए, सिर्फ देखना था कि ये मेरा आशिक क्या किसे कहता, क्या जवाब देता। मैं अबू बकर घर में क्या छोड़ आए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं, बकिया जो कुछ भी है वो आपकी बारगाह में उठा लाया। एन उस वक्त जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उस महबूब हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम लेके बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हुए और अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला पूछ रहा है अबू बकर से पूछो इस हाल में अपने रब पर भी राजी है या नहीं। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और पूछा, ए मेरे गुलाम अबू बकर, इस हाल में अल्लाह ताला का पैगाम आया है, वो पूछ रहा कि इस हाल में अपने रब पे भी राजी हो या नहीं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला वजद में आ गए। आका अलैहिस्सलाम के मिंबर मुबारक का तवाफ किया वजद की कैफियत में इमाम सुलमी की रवायत के मुताबिक, और सामने आकर खड़े होकर बसाद अदब अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अबू बकर का माल है, अबू बकर की तो जान भी हाजिर है, जान भी हाजिर। इसीलिए लामा इकबाल ने फरमाया था, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। और इसके बाद जिब्राइल अमी अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निगाह अतहर उठाइए आलम मलाकूत की तरफ, आलम मलाइका की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सिद्दीक़ अकबर का ये हाल और लिबास इतना पसंद आया, उसने हुक्म दिया कि मेरे सारे फरिश्ते आज वही लिबास पहन लें जो मेरे अबू बकर ने, मेरे इस बंदे ने जो लिबास पहना हुआ है। दोस्तों, बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात और मेरे आका के ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में खर्च करना, गरीबों पर, मिस्कीनों पर, ज़रूरतमंदों पर, दीन की ज़रूरियात पर खर्च करना, ये खुश नसीबों को ये करम अता किया जाता। अल्लाह ताला हर एक को माल अता करता। माल दुनिया के पास बड़ा है, लेकिन अपनी बारगाह में फिर माल कबूल करना और किसी को तौफीक देना कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रास्ते में, दीन के रास्ते में खर्च करे और आखिरत के लिए मुंतकिल करे, ये करम हर एक को अता नहीं किया जाता। ये कुछ कलील लोग हैं खुश नसीब जिन्हें ये तौफीक अता की जाती है, जिन्हें ये कर्म अता किया जाता, और जिनको ये तौफीक मिली हुई है राह खुदा में खर्च करने की, वो बड़े ही खुश नसीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने रास्ते में अपना तन मन धन कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए कि वो रब भी हम पे, हमारा मालिक भी राज़ी हो, हमारे प्यारे मुस्तफ़ा भी राज़ी हो, और अल्लाह की मखलूक भी हमारे ऊपर राज़ी हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।